Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 24 of the course Business System Development. Today we will be talking about installation and operations. We have been discussing the process of installation, system implementation, and our discussion will continue on further issues that are there in the installation and operation phase. But before we formally start the discussion of today's lecture, let us have a summary of the previous lecture. In previous lecture, we talked about the last phase of the system development life cycle, and that is maintenance. यहाँ पर हमने 4 मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया और हमने ये भी डिस्कस किया कि मेंटेनेंस फेज़ को मिनी SDLC भी कहते हैं. मेंटेनेंस फेज़ में यूजुअली क्या होता है कि जब आपने सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, जब उसको यूज़ करना शुरू कर दिया गया, कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं. जो नया सिस्टम रिसेंटली आपने इंस्टॉल किया है उसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हो जाती हैं, उसमें कुछ मेंटेनेंस के इश्यूज आ जाते हैं. ये मेंटेनेंस रिक्वेस्ट कहाँ से आएंगी, इसको कैसे एंटरटेन किया जाएगा, इसके बाद इन रिक्वेस्ट को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक्चुअल चेंज में. पहले ये देखा जाता है कि इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन भी करना है या नहीं. उसके बाद इफ द रिक्वेस्ट इज जेन्युइन, वैलिडेटेड एंड लेजिटिमेट एंड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस पॉलिसीज, उसके बाद हम उस उसको हम चेंज डिक्लेयर कर लेते हैं. मतलब पहले वो रिक्वेस्ट थी, ये डिसाइडेड नहीं था कि ये रिक्वेस्ट एंटरटेन होगी या नहीं होगी. रिक्वेस्ट एंटरटेन होगी, ये जब डिसीजन हो गया उसको हम कहते हैं चेंज. ये चेंज सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करनी है. इस चेंज को एकोमोडेट करने के लिए फिर डिज़ाइन किया जाता है और जो डिज़ाइन आपने किया है इसको फिर आप अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट भी करते हैं. हमने ये देखा था कि आपकी चेंज या आपकी मेंटेनेंस 4 किस्म की होती है. करेक्टिव मेंटेनेंस, जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर में या अपने बिजनेस सिस्टम में आप कोई रिपेयर कर रहे हैं, कोई फ्लॉ रिपोर्ट हो गया है जिसको आप फिक्स कर रहे हैं. याद रखें कि हमने टेस्टिंग परफॉर्म की थी, लेकिन इट्स नॉर्मल, इट्स पॉसिबल कि एरर्स जो हैं वो अनकवर रह गए हों. ठीक है, एरर्स जो है वो आपने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया, एरर्स, छुपे हुए एरर जो है वो डायग्नोज नहीं हुए, फिक्स नहीं हुए. तो जब ये नया सिस्टम एक्चुअल एनवायरनमेंट में गया है, इंस्टॉल किया गया है, यूजर्स ने इसको यूज करना शुरू किया है, तो फिर कुछ नए किस्म के एरर्स, फ्लॉज, इश्यूज जो है वो आ सकते हैं. इन एरर्स, फ्लॉज और इश्यूज को अगर आप मेंटेन करते हैं, इसको कहा जाता है करेक्टिव मेंटेनेंस. इसी तरह हमारे पास था परफेक्टिव मेंटेनेंस, तीसरा था हमारे पास एडॉप्टिव मेंटेनेंस और चौथा था हमारे पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. ये मेंटेनेंस की डिफरेंट कैटेगरीज हमने देखी थी. पहला जो है, इसके बारे में हमने ये भी देखी थी कि इस पे 80% ऑफ द एफर्ट, करेक्टिव मेंटेनेंस पर 80% ऑफ द एफर्ट कंज्यूम होती है और उस बिजनेस सिस्टम में वैल्यू कोई ऐड नहीं हो रही, क्योंकि या पिछले एरर्स को, पिछली खामियों को पूरा कर रहे हैं. जबकि इसके अलावा जो बाकी 3 मेंटेनेंस थी, जिनको हमने एडॉप्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहा, इस पे एफर्ट भी कम लगती है और ओवरऑल बिजनेस की, उस बिजनेस सिस्टम की वर्थ में भी इजाफा होता है. ये मेनली एक्टिविटीज़ थी जिनको हमने डिस्कस किया था. मज़ीद हमारी बात थी, हमने ये भी देखा था कि हम मेंटेनेंस फेज़ को मिनी SDLC भी कहते हैं. मिनी SDLC इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेंटेनेंस फेज़ में भी आप वही एनालिसिस, वही डिज़ाइन और वही इंप्लीमेंट कर रहे हैं. प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इंप्लीमेंट, प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इंप्लीमेंट. और इन एक्टिविटीज़ को मेंटेनेंस के फेज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं, these activities are parallel to the system development life cycle activities. System development life cycle में आपकी प्लानिंग एक्टिविटी है, यहाँ पे ऑब्टेनिंग रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आपका एनालिसिस है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग द रिक्वेस्ट इनटू चेंज है. मेन SDLC में आपका डिज़ाइन है, यहाँ पे भी डिज़ाइन है,
اور اسی طرح دونوں میں اس چینج کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن بھی ہے. سو یہ ہماری پریویس لیکچر کی ڈسکشن تھی. آئیے مزید بات کرتے ہیں آج کے لیکچر کی آؤٹ لائنس پر. ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کنورژن کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں. ٹھیک ہے, ان کنورژن کی اسٹریٹجیز کو کیسے دیکھا جاتا ہے, کیسے یوز کیا جاتا ہے, کیسے کنسیڈر کرنا ہے, کون سی اسٹریٹجی زیادہ اپروپریٹ ہے. بیکاز وین یو آر موونگ ٹو دا نیو سسٹم, وین یو آر کنورٹنگ ٹو دا نیو سسٹم, سو یو کین ہیو ڈفرنٹ اسٹریٹجیز, ڈفرنٹ ویز. ان کو دیکھیں گے. چینج مینجمنٹ پر تھوڑی سی بات کریں گے. ہم تھوڑے سے کلچرل ایشوز کو بھی دیکھیں گے. کلچرل ایشوز سے یہ مراد ہے کہ نیا سسٹم آپ نے امپلیمنٹ کر دیا, سارے یوزرز اس سے زیادہ ایگری یا اس سے زیادہ ہیپی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہیپی؟ میں بھی وہ پرانے سسٹم کے ساتھ یوز ٹو تھے, نئے سسٹم کے ساتھ ان کو سوئچ کرنا جو ہے وہ یا ان کے لیے نئے سسٹم کو استعمال کرنا اتنا کنوینئنٹ نہیں ہے. سو یہ ایشوز بھی دیکھیں گے. اور پوسٹ انسٹالیشن پروسیس کیا ہوتے ہیں, ان پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. مینیجنگ دا چینج ٹو اے نیو سسٹم از ون آف دی موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک ان دی آرگنائزیشن. چینج مینجمنٹ جس کو آپ کہیں, جس طرح ایک چینج آئی ہے, چینج کی ریکویسٹ ہے, اس چینج کی ریکویسٹ کو دیکھنا ہے نہیں دیکھنا, کنسیڈر کرنا ہے نہیں کرنا, دس از کنسیڈر ٹو بی دی موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک. کیونکہ پہلے تو آپ جب بالکل شروع کی بات کریں, ابھی سسٹم نہیں بنا, کوئی بھی نئی ریکوائرمنٹ آئے, آپ اکارڈنگلی اس کو انالیسس کریں گے, ڈیزائن کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے. اب سسٹم بن چکا ہے, اب ایک نئی ریکوائرمنٹ آ گئی ہے, اس ریکوائرمنٹ کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے مے بی آپ کو سسٹم میں میجر اسٹرکچرل چینجز کرنی پڑیں. اب یہ میجر اسٹرکچرل چینجز یہ اتنا آسان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کیونکہ سسٹم آلریڈی بن چکا ہے, ایک بلڈنگ آلریڈی کنسٹرکٹ ہو چکی ہے. یہاں پہ اگر آپ چینجز کرتے ہیں, لیٹ سے کسی روم کا سائز بڑا کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی, اس کے بعد اگر آپ روم کا سائز بڑا کرنا چاہتے ہیں, سو یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا, کیونکہ آپ کو اس دیوار کو توڑنا پڑے گا. آپ نے جو بھی اس پہ منی, ٹائم, ایفرٹ, کاسٹ جو بھی آپ نے کی ہے وہ ساری ویسٹ ہوگی, ریکنسٹرکٹ ہوں گی, ریپیئر ہوگا. اس ٹائم کے دوران جو ہے وہ روم کسی کے استعمال میں نہیں ہوگا. تو یہ سارے ڈھیر سارے ایشوز ہیں. سو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیفیکلٹ ٹاسک بھی ہے, نمبر 1, اور نمبر 2 یہ موسٹ لینتھی فیز بھی ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک نئی چینج اکاموڈیٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, مے بی وہ چینج بڑی اسمال سی ہو, لیکن اس کے لیے آپ کو بیک اینڈ پہ پوری ڈیٹا بیس چینج کرنی پڑے, مے بی بیک اینڈ پہ میجر اسٹرکچرل چینجز کرنی پڑے, وچ کین بی ویری ٹائم کنزیومنگ. مے بی آپ اس چینج کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ایک نیا ہارڈ ویئر منگوا رہے ہیں, نئے ہارڈ ویئر کے آنے میں 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, 4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کمپنی بڑی ہے. سو نیا ہارڈ ویئر منگوانے کے لیے آپ پہلے ٹینڈر کریں گے, بڈنگ ہوگی, پھر ٹینڈر اوپن ہوں گے. سو اٹ کین بی ویری لینتھی پروسیس. کنورژن پلاننگ نارملی بگنز وائل دی پروگرامرز آر اسٹل کوڈنگ. ٹھیک ہے, جب ہم نئے سسٹم کی کنورژن کی بات کرتے ہیں, پرانے سسٹم سے نئے سسٹم پر آپ نے جانا ہے, سو ایکچولی کوڈنگ کے فیز سے, جب ایکچولی کوڈنگ چل رہی ہے, پروگرامر کوڈنگ کر رہے تھے, تو آپ نے پلان کرنا شروع کر دیا. آپ نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ اولڈ سسٹم سے نئے سسٹم پر آپ کیسے مائگریٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کوڈنگ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پرانے سسٹم سے آپ کو کچھ ڈیٹا ریٹریو کرنا ہو اور نئے سسٹم میں آپ کو سیو کرنا ہو. ٹھیک ہے, تو کوڈر پھر اس طریقے سے کوڈنگ کرتے ہیں کہ یہ نیا سسٹم, دس نیو سسٹم از کیپیبل انف ٹو آبٹین دی سیوڈ ڈیٹا فرام دی پریویس سسٹم. سو وہ اپنے کوڈ کو پھر اس طریقے سے لکھتے ہیں. چینج مینجمنٹ فوکسز آن پیپل. آپ کے یوزرز کون تھے, انہوں نے کیا ریکویسٹ کی, کیا ان کی ریکویسٹ ویلیڈیٹڈ ہے, کیا ان کی ریکویسٹ ڈاکومنٹڈ تھی, ٹیسٹڈ تھی. اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس چینج کو یا جو ہے وہ کیسے سسٹم میں اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بعض اوقات مینٹیننس جو ہے وہ آپ کے انفارمیشن سسٹم کا جو بجٹ ہے اس کا 60 to 80% تک اس کے ٹائم یا کاسٹ جو ہے وہ اس پہ اسپینڈ ہوتی ہے. جس کی ایگزامپل میں نے آپ کو یہ دی تھی کہ آپ نے 10 لاکھ روپے کی نئی گاڑی تو خرید لی. ٹھیک ہے, گاڑی خرید لینا یہ کافی نہیں ہے کہ گاڑی خرید لینے سے جو ہے وہ آپ کو روزانہ جو ہے وہ آپ ٹریولنگ بھی بڑی ایزیلی کر سکیں گے, کسی بھی سٹی میں موو کر سکیں گے. ٹھیک ہے, بلکہ آپ جانتے ہیں کہ گاڑی تو آپ نے 10 لاکھ کی خرید لی, لیکن گاڑی کو رننگ رکھنے کے لیے, گاڑی کو کنٹینیوسلی چلانے کے لیے آپ
ریگولرلی اس میں فیولنگ کریں گے، آپ اس کو ریگولرلی اس کا پیٹرول اور آئل وغیرہ آئل اس کا چینج کریں گے، اس طرح اور اس کی سروسز ہیں واش کریں گے، اس کو جو ہے وہ اس کا ایئر پریشر ٹائرز کا ایئر پریشر چیک کریں گے. سو یہ ساری قیمت جو آپ سپینڈ کریں گے یہ گاڑی کی قیمت کے علاوہ ہے، یہ مینٹیننس کاسٹ ہے. اگر آپ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا چھوڑ دیں گے تو آپ کی برانڈ نیو گاڑی نہیں چل سکے گی، یا اگر آپ اپنی برانڈ نیو گاڑی کا انجن آئل چینج نہیں کرتے وہ کچھ دنوں بعد کچھ عرصے بعد وہ گاڑی خراب ہو جائے گی، اس کا انجن سیز ہو جائے گا. سو یو ہیو ٹو اسپینڈ certain amount of money in order to get this car running. بالکل اسی طرح آپ کا انفارمیشن سسٹم ہے، آپ نے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے تو کوئی کاسٹ اسپینڈ کر لی، لیکن اب اس کو رننگ رکھنے کے لیے آپ کو مزید جو ہے وہ کچھ کاسٹ اسپینڈ کرنا پڑتی ہے. آپ نے لیٹ سے ایک نیا انفارمیشن سسٹم، آپ نے ایک بزنس سسٹم آپ نے ڈیولپ کروایا. دیٹ بزنس پروسیس میکس یوز آف سرٹن سرورز. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ سرورز ہیں، کچھ اور ہارڈ ویئر ہے، اسی طرح لیٹ سے باقی ڈیوائسز ہیں آپ نے پرچیز کیے ہیں. اب اگر آپ نے 2 یا 3 سرورز انسٹال کیے ہیں اس نئے سسٹم کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ سرور روم کے لیے آپ کو پراپر ایئر کنڈیشننگ کرنی پڑے گی، سرور روم کو آپ کو پراپر سیفٹی اور سیکیورٹی دینے پڑے گی. اسی طرح آپ جو ہے وہ ایک نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر اور ایک سسٹم ایڈمنسٹریٹر رکھیں گے کہ جو کہ اگر کوئی سرور میں ایشوز آتے ہیں ان کو دیکھے گا. سو یہ ساری رننگ کاسٹ ہے، یہ ساری مینٹیننس کاسٹ ہے. سو ڈیولپمنٹ کے علاوہ جو کاسٹ آپ اس کی رننگ پہ اسپینڈ کرنے ہیں دیٹ کین آلسو بی ٹو مچ اور دیٹ کین آلسو بی اباؤٹ 60 to 80%. امپلیمنٹیشن چینج کیسے ہوتی ہے، ماڈل کیسے ہوتا ہے؟ یوزلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ایک ایز اے سسٹم ہے، ٹھیک ہے، ایز اے سسٹم ہے، آپ اس کو یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ جو ہے اس کو انفریز کرتے ہیں. فریز کا مطلب یہ تھا کہ جیسا چل رہا تھا آپ اس سے ٹھیک تھے، لیکن اب اگر آپ نے اس میں چینج لانی ہے، نئے سسٹم کی طرف آپ موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو انفریز کرتے ہیں، آپ انالیسز اور ڈیزائن کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایگزسٹنگ سسٹم میں کیا مسئلے مسائل ہیں، ایگزسٹنگ سسٹم کی کیا لمیٹیشنز ہیں، کیا فنکشنالٹی ہے جو کہ ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اور اس نئے سسٹم میں نہیں آ سک رہی، ٹھیک ہے. اور پھر آپ ٹرانزیشن کرتے ہیں، پھر آپ موو کرتے ہیں کس میں، ٹو بی سسٹم میں، ایک نئے سسٹم میں. سو نیا سسٹم بن گیا، اس کو آپ نے سپورٹ اور مینٹیننس کرنی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس ٹرانزیشن کے دوران آپ یہ جو ٹرانزیشن کا فیز ہے، یہ جو موو ہے، اس میں پھر آپ کو سرٹن چیزیں اور بھی کرنی پڑتی ہیں، جیسے کہ ٹیکنیکل کنورژن ہے، چینج مینجمنٹ ہے. یہ چیزیں آپ کریں گے تب جو ہے وہ آپ نئے سسٹم کی طرف جا سکیں گے. تو پرانے سسٹم سے نئے سسٹم کی کنورژن کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نیا سسٹم آپ نے بنایا ہے اس میں اگر کوئی چینج ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے. سو واٹ یو کرنٹلی ہیو، ٹھیک ہے، ایز اے سسٹم، نئے سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں کہ نیا سسٹم ایز اٹ از کرنٹلی جو نئے سسٹم کی کنڈیشن ہے، اور نئے سسٹم میں مزید اگر کوئی آپ نئی چینج اکاموڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ٹیکنیکل کنورژن بھی کرنا پڑے گی اور چینج مینجمنٹ پوری کرنے پڑے گی. یاد رکھیں چینج مینجمنٹ کی جب ہم بات کریں تو چینج ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی یوزر کسی بھی وقت فون اٹھا کے ڈیولپر کو کہے کہ ہاں جی مجھے یہ چینج اکاموڈیٹ کر دیں. ایسا بالکل نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کوئی بھی چینج اس نئے سسٹم میں لانی ہے، کوئی نئی ریکوائرمنٹ آ گئی ہے، اس کے مختلف چیکس ہیں، مختلف چیزوں کو دیکھا جائے گا. پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو چینج آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں یہ پہلے سے ڈاکومنٹڈ ہے یا نہیں ہے، یہ چینج، یہ ماڈیول پہلے سے ڈیولپڈ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ویلیڈیٹڈ ہے یا نہیں ہے. کسٹمر یا کمپنی کا جو سی ای او ہے، کسٹمر کمپنی کا جو سی ای او ہے، اس نے اس ریکوائرمنٹ کو ویریفائی کیا ہے یا نہیں کیا، ٹھیک ہے. جس کی اگزامپل میں نے آپ کو ایسے دی تھی کہ آپ کی کار میں آپ ایک برانڈ نیو کار خریدتے ہیں، اس میں ایک برانڈ نیو انجن لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے. کمپنی نے آپ کو وارنٹی دی ہے کہ اگلے 1,00,000 کلومیٹر تک کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم آپ کے انجن کو فری مینٹین کر کے دیں گے. اب اگر آپ نے اس اپنے نئے انجن میں ایک ٹربو کا ماڈیول ایڈ کر دیا جو کہ انجن کی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے، ٹربو کا ماڈیول آپ نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے، لیٹ سے ٹربو کا ماڈیول ایڈ کر دینے سے آپ کی گاڑی میں کوئی مسئلے مسائل آ گئے ہیں. اب اگر آپ یہ گاڑی کمپنی کے لیے لے جاتے ہیں، سو کمپنی اس کو کبھی بھی فکس نہیں کرے گی، کیونکہ کمپنی نے ٹربو کی ذمہ داری نہیں لی تھی، کمپنی نے جو اپنا انجن بنایا تھا اس کی ذمہ داری لی تھی.
تو آپ نے جو چیز ایڈیشنل کی ہے اس کی وارنٹی نہیں ہے. بالکل اسی طرح ایک بزنس سسٹم میں اگر کوئی نئی چینج ریکویسٹ کی جا رہی ہے، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ چینج ڈاکومنٹڈ بھی تھی یا نہیں، یہ چینج پچھلے فیزز میں موجود تھی یا نہیں، یہ ٹیسٹ کی گئی تھی یا نہیں، یہ ویلیڈیٹڈ تھی یا نہیں، اور اس کے بعد لیٹ سے اگر وہ ویلیڈیٹڈ ہے، ٹیسٹڈ ہے، پھر اس کو جو ہے وہ اکارڈنگلی پلان کیا جاتا ہے، انالیسز اس کا کیا جاتا ہے اور اس کو ڈیزائن اور امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو یو کی ناٹ انسٹنٹلی برنگ اے ریکویسٹ کہ ہاں جی مجھے سسٹم میں اب یہ چیز اکاموڈیٹ کر کے دیں. لیٹ سے ایک بڑی سی بلڈنگ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک بلڈنگ بن رہی ہے اور وہ 10 منزلہ بلڈنگ ہے، 10 سٹوریز لانگ ایک بلڈنگ ہے جس میں لیٹ سے فلیٹس ہیں، ریزیڈینشل ایریا ہے. ٹھیک ہے. اب کانٹریکٹر جو کہ بلڈنگ بنا رہا ہے اور جو کسٹمر تھا جس نے ریکویسٹ کیا کہ یہ بلڈنگ بنا کے، دونوں نے کوئی آپس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، میپ وغیرہ یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ تھی. اب بلڈنگ بن گئی. ٹھیک ہے. اب اگر کسٹمر کہتا ہے کہ ہاں جی آپ نے اس میں مجھے لفٹ لگا کے نہیں دی اور آپ مجھے اس میں لفٹ لگا کے دیں. ٹھیک ہے. اب آبویسلی یہ چینج کرنے سے پہلے کانٹریکٹر دیکھے گا کہ کیا ہم پہلے ایگریڈ تھے یا نہیں تھے. یہ کوئی نئی چینج تو نہیں آ گئی جس کو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا تھا، یہ تو بجٹ میں شامل ہی نہیں ہے، یہ تو ریکوائرمنٹ تھی ہی نہیں. سو اگر ایسی چینج ہے تو یہ کبھی بھی ایڈریس نہیں ہوگی. یا لیٹ سے آپ کا کسٹمر اس بلڈنگ کا آنر جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے، مجھے ایمرجنسی ایگزٹ بنا دیں. ٹھیک ہے. جب بلڈنگ کنسٹرکٹ ہو گئی اب آپ ایک نئی چینج لا رہے ہیں، سو چینج مینجمنٹ کی جائے گی، دیکھا جائے گا کہ یہ چینج ویلڈ جینون بھی ہے یا نہیں ہے، یہ کہیں اچانک سے ایک نئی قسم کی چینج تو نہیں آ گئی. ٹھیک ہے. سو نئی چینج کو بھی اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے، بٹ پھر اس کے لیے مزید کاسٹ جو ہے وہ آپ کے کسٹمر کو پے کرنی پڑے گی. کچھ کلچرل ایشوز بھی ہیں. کلچرل ایشوز اینڈ انفارمیشن، کلچرل ایشوز ہو سکتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور یہ وہ فیکٹرز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جس سے کسی ٹیکنالوجی کی ایکسیپٹنس یا اڈاپشن پر فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی ٹیکنالوجی کی ایکسیپٹنس یا اڈاپشن پر فرق پڑتا ہے. یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں. ایک نیا بزنس سسٹم ڈیولپ کیا گیا، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ اس نئے بزنس سسٹم کی سکسیس یا ان سکسیس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. کیا فیکٹرز ہیں ان کو میں یہاں پہ ڈیفائن کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک ایگزامپل دے دوں کہ لیٹ سے میرے پاس ونڈوز ایکس پی انسٹال تھی اور میں اس کو کئی عرصے سے اپنے کمپیوٹر پر یوز کر رہا تھا، اینڈ آئی واز کوائٹ ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ ود ونڈوز ایکس پی. اب ٹیکنالوجی چینج ہو گئی اور ونڈوز کا نیا ورژن آ گیا. ٹھیک ہے. آئی واز ٹولڈ، مجھے بتایا گیا کہ آپ نئے آپریٹنگ سسٹم پر ونڈوز 7 پر آپ موو کر سکتے ہیں کیونکہ ونڈوز 7 کی ایفیشنسی بھی اچھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے، اس میں یہ فیچرز بھی ہیں، یہ فیچرز بھی ہیں. لیکن میں ونڈوز ایکس پی کو چھوڑ کر ونڈوز 7 پر جانے میں ریلیکٹنٹ تھا، میں زیادہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ آئی واز کوائٹ یوز ٹو ود دی ونڈوز ایکس پی. مجھے جو پرفارمنس میں ونڈوز ایکس پی سے ریکوائرڈ تھی وہ پرفارمنس مجھے مل رہی تھی. میں کوئی ویری ہائی اینڈ کمپیوٹنگ نہیں کر رہا تھا جس کے لیے ونڈوز ایکس پی فیل ہو رہی اور مجھے ونڈوز 7 پر. سو میرا کام ہو رہا تھا، اس لیے مجھے نئے سسٹم یا نئے ونڈوز کے ورژن پر جانے میں زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھا. سو یہ میری اپنی ایگزامپل ہے. بالکل اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس کمپنی میں وہ نیا سسٹم امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی کئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ ایشوز آ سکتے ہیں جو کہ اس ایڈاپشن کو، جو کہ اس ایکسیپٹنس آف دی نیو بزنس سسٹم کو افیکٹ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جیسے کہ اسپیڈ آف میسج. اسپیڈ آف میسج کیا ہے؟ آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی ڈاکومنٹیشن اور ٹریننگ کتنا کنوینئنٹ ہے، کتنا ایزی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے نیا سسٹم تو بنا دیا، نئے سسٹم کے ساتھ یوزر انٹریکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو ٹریننگ نہیں دی یا اگر یوزر مینول ٹھیک طریقے سے نہیں بنے ہوئے، سو وہ یوزر اس کو استعمال کرنا چھوڑ دے گا یا یوزر اس کو استعمال کرنے میں کمفرٹ فیل نہیں کرے گا. اسی طرح کانٹیکسٹ بھی ہے. کانٹیکسٹ کا مطلب یہ کہ ہائی کانٹیکسٹ سوسائٹیز نیڈ ٹو سی ہاؤ دی نیو سسٹم فٹس انٹو ایگزسٹنگ سسٹمز. مطلب یہ دیکھا جاتا ہے آپ نیا سسٹم تو لے آئے ہیں، ایگزسٹنگ سسٹم کی کیا چیزیں اس نئے سسٹم میں ہیں، کیا کوئی ابرپٹ چینج تو نہیں آ گئی.
ٹھیک ہے, کیا آپ اس کو ایزیلی ایکسیپٹ کر سکیں گے, ایزیلی اکاموڈیٹ کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے, اب لیٹ سے آپ ایزیوم کریں کہ ایک سرکاری دفتر ہے, اس میں ایک کلرک ہے, ٹھیک ہے, وہ پچھلے 15 سالوں سے فائلز میں اور رجسٹر میں سارے آفس کا ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین کر رہا ہے, کیپ کر رہا ہے, اس کے پاس فائلز پڑی ہوئی ہیں, اس نے شیلفز بنائے ہوئے ہیں, وہ اپنا کام بڑا کمفرٹیبلی جو ہے وہ کر رہا ہے. اچانک سے اگر آپ اس کے سامنے ایک کمپیوٹر لا کر رکھ دیتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ اب آپ کا سارا سسٹم کمپیوٹرائز ہو گیا, جو بھی کام آپ نے کرنا ہے وہ اس کمپیوٹر کے تھرو کریں, سو آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے یہ کام کرنا بڑا مشکل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ پچھلے 10-15 سال سے مینولی کام کر رہا تھا اور وہ بڑے ٹھیک طریقے سے کام کر رہا تھا. وہ جیسا بھی کام کر رہا تھا وہ اب اس کے ساتھ عادی ہو چکے. اب آپ نیا سسٹم لے آئے ہیں, نئے سسٹم کو اتنا آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے یہاں پہ کمپیوٹر پہ سرچنگ بڑی آسان ہو, آپ صرف فائل کا نام دیں اور پوری فائل جو ہے وہ اوپن ہو جائے, جبکہ اس کے مقابلے میں اس کو پورے شیلف میں وہ فائل نمبر ڈھونڈنی پڑے اور اس میں 10-15 منٹ لگ جاتے ہوں. لیکن سٹل چونکہ وہ پچھلے 10-15 سال سے یہی طریقہ کار یوز کر رہا ہے, تو وہ پرانے طریقہ کار میں یوز ٹو ہے, سیٹسفائیڈ ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے اس کو کمپیوٹر کی ٹریننگ نہیں دی, اس کو نہیں پتا کہ کی بورڈ کیا ہے اور ماؤس کو کیسے یوز کرنا ہے اور پرنٹ کیسے لینا ہے. ٹھیک ہے, سو دیز کین بی سم ایشوز ایز ویل. پاور ڈسٹینسز بھی ہو سکتے ہیں, جیسے کہ کین اے سب آرڈینیٹ پوائنٹ آؤٹ ایررز. ٹھیک ہے, لائٹ سے اسی کلرک کی ایگزامپل لیں, اس نے جو ہے وہ نیا سسٹم استعمال کرنا شروع کر دیا. اب یہاں پہ اگر اس کو کوئی مسئلے مسائل آ رہے ہیں, لیٹ سے یہ جو چیز پچھلے سسٹم میں کر سکتا تھا نئے سسٹم میں وہ نہیں کر پا رہا, تو اگر یہ اپنے مینیجر کو یا کمپنی کے سی ای او کو بتاتا ہے کہ میں اس نئے سسٹم میں یہ چیز نہیں کر پا رہا, اس میں ایک ایرر ہے, تو کیا مینیجر اس کی بات سنے گا؟ ہو سکتا ہے مینیجر ذہن میں یہ لائے کہ ہمارے اس کلرک کو نئے سسٹم کے بارے میں فیملیرٹی نہیں ہے, اس لیے شاید اس کو لگ رہا ہے کہ یہ ایرر ہے, اور حالانکہ یہ ایرر نہیں ہوگا. اب یہ مینیجر کا خیال ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کلرک ٹھیک کہہ رہا ہو سکتا ہے اس نے یہ ایرر ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیا ہو. سو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سب آرڈینیٹ کیا ایررز بتا سکتا ہے یا نہیں, یا صرف جو ہے وہ ہائر مینجمنٹ ہی ایررز کو آئیڈینٹیفائی کرے گی. سو یہ چیز بھی ہے. انسرٹنٹی ایوائڈنس, جس کا مطلب یہ کہ ریلیٹڈ ٹو رسک اینڈ اسٹریس کاز بائی چینج. اب اسی کلرک کی اگر ایگزامپل لیں, آپ نے اس کو نئے کمپیوٹر سسٹم پر بٹھا دیا, وہ روزانہ اس کے لیے 20 فائلیں آتی تھیں اور وہ مینولی ان کو دیکھتا تھا, ان کو سارٹ کرتا تھا, جہاں پہ ٹائپنگ کی ضرورت تھی ٹائپ رائٹر پہ اس کو ٹائپ کرتا تھا اور اس کا کام ٹھیک ہو رہا تھا. اب نیا سسٹم اس کے لیے لا کے رکھ دیا گیا, اب وہی 15 فائلیں ہیں, وہ صبح سے دوپہر ہو گئی ہے, اس نے ابھی تک ایک فائل بھی کمپیوٹر پر جو ہے وہ مینج نہیں کی, کیونکہ وہ نئے سسٹم کے ساتھ فیملیئر نہیں ہے. تو پیچھے سے ورک لوگ بڑھتا جا رہا ہے, اس کو یہ سسٹم کے نئے سسٹم کے ساتھ یوز ٹو نہیں ہے, اس پر سٹریس بڑھتا جا رہا ہے, اس پر پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سو اس چینج کی وجہ سے اس نے سٹریس آ گیا, رسک آ گئے. ہو سکتا ہے روزانہ وہ 15 فائلیں دیکھتا تھا, جب نیا سسٹم جب سے آیا ہے وہ صرف ہارڈلی 2 یا 3 فائلیں دیکھ رہا ہو. ٹھیک ہے, پیچھے سے جو ہے وہ ورک لوڈ بڑھتا جا رہا ہے, پیچھے سے اس کو مینیجر وغیرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کام کی رفتار سلو ہو گئی ہے. سو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ انڈیویجولزم ہے اور کلیکٹیوزم ہے, جس کا مطلب یہ کہ ہو از مور امپورٹنٹ, دا انڈیویجول اور دا گروپ. اب اگر آپ نے کمپنی کے اس کلرک کے لیے کمپیوٹر سسٹم, ایک نیا بزنس سسٹم آپ نے لا کے رکھ دیا, ٹھیک ہے, سو آپ نے مے بی اس پرسن کے لیے تو یہ چینج, اس کلرک کے لیے یہ چینج فیزیبل کنوینئنٹ نہ ہو, لیکن اوور آل اگر بزنس کی بات کریں تو بزنس کے لیے بڑا پروفیٹیبل ہو. سو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ صرف انڈیویجول کی ریکویسٹ کو دیکھنا ہے, انڈیویجول کی کمفرٹ اور کنوینئنس کو دیکھنا ہے, یا اوور آل آپ نے بزنس کو دیکھنا ہے. سو یہ بھی وہ فیکٹر ہے جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایکسیپٹنس یا اڈاپشن میں بڑا جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح جینڈر بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کے اس نئے بزنس سسٹم کو یوز کرنے والے میل زیادہ ہیں یا فیمیل زیادہ ہیں. اسی طرح جو ہے وہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نیا سسٹم آنے سے شروع میں بڑی مشکلات آئیں گی, جو آپ کی کمپنی کے پرانے لوگ ہیں وہ بڑا اس کو انکنوینئنٹ کنسیڈر کریں گے, اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے. لیکن لانگ ٹرم میں اگر دیکھا جائے تو کمپنی کو بینیفٹس ہوں گے, آج نہیں تو کل
ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد یہ کلرک اس نئے سسٹم کے ساتھ یوز ٹو ہو ہی جائے گا، ٹھیک ہے. اس کا بیک لاگ، پرانا ورک لوڈ وہ بھی وہ کلیئر کر لے گا اور چیزیں بڑی آسان ہو جائیں گی. کیونکہ اگر پہلے وہ مینول فائل سسٹم مینٹین کر رہا تھا اور خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے اور فائل ریکارڈ سارے کا سارا لاسٹ ہو جاتا ہے، سو ان دیٹ کیس نیا سسٹم وہ پروٹیکٹڈ ہے، وہ کمپیوٹر بیسڈ ہے، اس میں بیک اپس ہو رہے ہیں. ایون اگر ایک کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کریش بھی کر جاتی ہے تو بیک اپ سے آپ اس لاس ڈیٹا کو ریکور کر سکتے ہیں. اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ لانگ ٹرم بینیفٹس دیں گی. سو آپ نے بعض اوقات شارٹ ٹرم کے ایشوز کو اگنور کرنا پڑتا ہے، اگنور کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ لانگ ٹرم کے بینیفٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو یہ وہ کچھ ایشوز ہیں، یہ وہ کچھ پیرامیٹرز ہیں، فیکٹرز ہیں جو کہ کسی بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایکسیپٹنس یا اڈاپشن میں اثر انداز ہوتے ہیں. کنورژن کو بھی ہم نے پہلے دیکھا تھا. کنورژن کیا ہے؟ ٹیکنیکل پروسیس ہے جس میں آپ اولڈ سسٹم کو نئے سسٹم کے ساتھ ریپلیس کرتے ہیں. کنورژن کا پلان ہوتا ہے پہلے لیٹس سے ڈیپینڈنگ آن دی سسٹم اینڈ کمپلیکسٹی آپ کو ہارڈ ویئر انسٹال کرنا ہے. لیٹس سے آپ جس نئے بزنس سسٹم کی طرف جا رہے ہیں اس میں آپ کو نیا ہارڈ ویئر جو ہے وہ انسٹال کرنا ہے. سو اس کے کئی سٹیپس ہو سکتے ہیں. لیٹ سے آپ نے جو ہے وہ پہلے ہارڈ ویئر پرچیز کیا، پھر آپ نے جو ہے وہ اس نئے ہارڈ ویئر پر سافٹ ویئر انسٹال کیا، پھر اس میں جو ہے وہ آپ نے ڈیٹا کنورٹ کیا. ٹھیک ہے، لیٹ سے کوئی پرانی ڈیٹا بیس تھی، پرانے کمپیوٹر پہ تھی، اولڈ آؤٹ ڈیٹڈ کمپیوٹر پہ تھی. ٹھیک ہے، اب آپ ایک نیا سرور لے کر آ گئے ہیں، نئے سرور پر جو ہے وہ آپ نے نیا سافٹ ویئر انسٹال کر لیا ہے. اب پرانے کمپیوٹر سے یا پرانے سرور سے آپ نے ڈیٹا کو کنورٹ کرنا ہے، وہاں سے ڈیٹا اٹھا کے اس نئے سرور کی نئی ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کو کنورٹ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ کنورژن کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. ڈائریکٹ کنورژن ہے، پیرالل ہے. ڈائریکٹ کنورژن جن کو ہم نے دیکھا تھا کہ آپ جو ہے وہ اسٹریٹ اوے جب نیا سسٹم آن ہو گیا پرانا سسٹم آف ہو گیا، اس کو ہم ڈائریکٹ کنورژن کہتے ہیں. پیرالل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اولڈ سسٹم بھی چل رہا ہے، نیا سسٹم بھی چل رہا ہے، اور اس وقت تک یہ دونوں پیرالل چلتے رہتے ہیں جب تک کہ کمپنی کا ہیڈ یا مینیجرز یا سی ای او ڈیسائیڈ نہیں کر لیتا کہ اب اولڈ سسٹم کو ریموو کر دیں. ہم نے سائٹ بیسڈ کنورژن کی بھی بات کی تھی کہ آپ کا اگر ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہے یا انٹرنیٹ بیسڈ سسٹم ہے اور اس کی ڈفرینٹ سائٹس ہیں، سو آپ ساری کی ساری سائٹس پر نیا سسٹم انسٹال نہیں کرتے، بلکہ آپ کسی ایک سائٹ پر انسٹال کرتے ہیں، وہاں پہ سکسیسفل ہو جائے پھر آپ دوسری سائٹ پر جاتے ہیں، وہاں پہ سکسیسفل ہو جائے پھر آپ تیسری سائٹ پر جاتے ہیں. اور لاسٹلی ہم نے فیزڈ انسٹالیشن کی بھی بات کی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ایک دن میں ساری کی ساری انسٹالیشن نہیں کرتے بلکہ آپ فیزز میں کہتے ہیں. جس کی ایک ایگزامپل یہ ہے ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ نے ایک فیز میں ہارڈ ویئر انسٹال کیا، دوسری فیز میں آپ نے سافٹ ویئر جو ہے وہ انسٹال کیا، تیسرے فیز میں آپ نے ڈیٹا کو کنورٹ کیا. سو یہ کنورژن بھی ایسے ہو سکتی ہے. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سارے کا سارا سسٹم ایز اے ہول امپلیمنٹ کر دیں یا ماڈیول بائی ماڈیول امپلیمنٹ کریں. لیٹ سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اکاؤنٹس کا جو ماڈیول ہے وہ پہلے آپ نے کنورٹ کیا، پھر اس کے بعد سیلری سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں وہ آپ نے کنورٹ کی، پھر اس کے بعد ایچ آر کا جو سسٹم تھا وہ نئے سسٹم میں انکارپوریٹ کیا. اگر ان کنورژن اسٹریٹجیز کو ہم کمپیئر کریں آپس میں تو کچھ ہمارے پاس کریکٹرسٹکس ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں. جیسا کہ ڈائریکٹ کنورژن، پیرالل کنورژن، پائلٹ کنورژن اور فیزڈ کنورژن. ٹھیک ہے، اس میں رسکس کی اگر بات دیکھیں سو رسک جو ہے وہ ڈائریکٹ کنورژن میں ہائی ہیں. ٹھیک ہے، لیٹ سے آپ نے نیا سسٹم انسٹال کیا، پرانا سسٹم بند کر دیا، نئے سسٹم میں اچانک سے کوئی مسئلہ آ گیا، اب نہ نیا سسٹم اویلیبل ہے نہ پرانا سسٹم اویلیبل ہے. جس کی ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی، ایک پرانی ویب سائٹ ہے جس کو آپ نے ہٹا کر ایک نئی ویب سائٹ اب کر دی، نئی ویب سائٹ لانچ کر دی. اب نئی ویب سائٹ جو ہے وہ لیٹس اس میں کوئی مسئلے مسائل آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ فنکشنل نہیں ہے. سو نہ آپ کے پاس پرانی ویب سائٹ رہی نہ آپ کے پاس نئی ویب سائٹ رہی. سو ڈائریکٹ کنورژن میں کچھ ہمارے پاس رسک ہو سکتے ہیں. تو پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ایک پائلٹ کنورژن سے سٹارٹ کریں، جس کو ہم ٹیسٹ کنورژن کہہ دیں یا جس کو ہم پارشل کنورژن کہہ دیں. اس سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں، پیرالل لے کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی ایک لوکیشن پر اس کو جو ہے وہ پہلے ٹرائی کیا جاتا ہے، اور چیزیں اگر سموتھلی چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ اسپریڈ کرتے ہیں. سو یہ ہماری کنورژن اسٹریٹجیز ہیں. چینج مینجمنٹ کی اگر بات کریں، جس کو ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ
helping people adopt to B system and its accompanying work process without undue stress. आपने नए सिस्टम पर लोगों को एग्री करना है, नए सिस्टम को इस्तेमाल करने पर उनको आपने कन्विंस करना है कि वो नया सिस्टम जो है उसको यूज करें, रिगार्डलेस के उनको ज़ाती तौर पर ये नया सिस्टम पसंद है या नहीं है, रिगार्डलेस के उनको इनकन्वीनियंस होगी या उनको डिफिकल्टी होगी, लेकिन चूंकि कंपनी ने अपना लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने हैं इसलिए उनको अल्टीमेटली उन यूजर्स को अल्टीमेटली नए सिस्टम पर आना पड़ेगा. सो नए सिस्टम पर आप कैसे जो है वो उनको कन्वर्ट करेंगे इसका भी ख्याल रखना है, और इस चीज का भी ख्याल रखना है कि जो एंड यूजर है जो कि पुराने सिस्टम से नए सिस्टम पर आ रहा है वो ज्यादा स्ट्रेस में भी ना आए, वो ज्यादा अपसेट और परेशान भी ना हो. ठीक है, उस पे पहले कुछ दिन में काम न होने की वजह या काम के स्लो होने की वजह से प्रेशर भी बिल्डअप ना हो. सो इन सारी चीजों को देखा जाता है. की रोल्स हैं हमारे पास, स्पॉन्सर कौन है, चेंज एजेंट क्या है और पोटेंशियल एडॉप्टर्स क्या हैं. सो वी स्टार्ट विद, हम कैसे शुरू करते हैं, बिल्ड इट एंड दे विल कम. ठीक है, डजंट वर्क. ठीक है, ये एक फेमस सेइंग है कि मतलब आप सिस्टम को बना दें और लोग आके इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा जब तक कि आप उनको फोर्स ना करें, जब तक कि आप उनको कन्विंस ना करें, जब तक कि आप उनको फैसिलिटेट ना करें, जब तक कि आप उनको रिक्वेस्ट ना करें. ठीक है, सो जैसा हम देखते हैं अक्सर मार्केट में एक नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, अब नई प्रोडक्ट मार्केट में आ गई है. ठीक है, लेकिन उसको नई प्रोडक्ट के लॉन्च करने के बाद कंपनी ये अज्यूम नहीं करती कि लोग ऑटोमेटिकली खुद इसको खरीदना शुरू कर देंगे, बल्कि कंपनी उसकी पब्लिसिटी करती है, कंपनी उसकी प्रमोशंस देती है, कंपनी जो है वो उसमें डिस्काउंट देती है, कंपनी उसके फीचर्स को अनाउंस करती है. सो वो कंपनी हर पॉसिबल वे इख्तियार करती है ताकि लोग इस प्रोडक्ट को आके यूज करना शुरू करें. तो बिल्कुल इसी तरह आप जब नए बिजनेस सिस्टम की बात करते हैं, वो आपने इंस्टॉल कर दिया है, तो आप ये अज्यूम ना करें कि सारे के सारे यूजर्स जो कि पुराने सिस्टम को यूज कर रहे थे वो बड़ी खुशदिली से आके इसको यूज करना शुरू कर देंगे, बल्कि यू हैव टू कन्विंस देम, यू हैव टू सेटिस्फाई देम, यू हैव टू ट्रेन देम, यू हैव टू लिसन टू देम. सो ये सारी चीजें करेंगे तभी वो नए सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे. रेजिस्टेंस टू चेंज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नए सिस्टम को फंक्शनल होने में, नए सिस्टम को सक्सेसफुली फंक्शनल होने में हाइल होंगी, रुकावट बनेंगी. वो चीजें क्या हैं? सबसे पहले, व्हाट इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन नॉट गुड फॉर द पीपल इन इट. अब कंपनी ने तो अपना लॉन्ग टर्म बेनिफिट देख के एक नया सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, कंप्यूटर ऑटोमेटेड सिस्टम है, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिया, नया हार्डवेयर परचेज कर दिया है, लेकिन कंपनी के जो एंड यूजर्स हैं वो हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनको इनकन्वीनियंस कॉज हो रही है, क्योंकि वो नए सिस्टम के साथ फैमिलियर नहीं है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि हमसे पूछा ही नहीं गया, नया सिस्टम हमारे लिए बनाया गया और हमसे तो पूछा ही नहीं गया, तो हम इसको यूज नहीं करना चाहते, या हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, या हमें जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई. अब ये वो मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से आपके नए सिस्टम पर आना, इसमें रुकावट हाइल हो सकती है. इसके अलावा ये भी होता है कि जो एंड यूजर हैं वो कंपनी के बेनिफिट के बजाय अपना जाती बेनिफिट देखते हैं. जिसकी एग्जांपल मैं ये देखना हूं कि अगर वो क्लर्क मैनुअल फाइल्स मेंटेन करता था तो वो आसानी से उसका काम हो जाता था, दिन की 10-15 फाइलें वो देख रहा था. ठीक है, अब नए सिस्टम के आने की वजह से उसका काम स्लो हो गया, क्योंकि वो नया सिस्टम सीख रहा है. अब उसको ये लग रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस स्लो हो गई है, पहले मैं दिन की 15 फाइलें जब मैनुअल सिस्टम था कर रहा था, अब मैं दिन की हार्डली 3 या 4 फाइलें कर रहा हूं. तो वो जाती फायदा देख रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस स्लो हो गई है, या मुझे थकावट ज्यादा हो गई है, या कंप्यूटर को यूज करने से मेरी आंखें कमजोर हो रही हैं. अब वो जाती फायदा देख रहा है लेकिन कंपनी का फायदा नहीं देख रहा. ठीक है, सो इस चीज को भी कंसिडर किया जाता है. ये वो चीज है जिसकी वजह से नए सिस्टम पर आना या नए सिस्टम का कामयाबी से चलना जो है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. मोस्ट विल ओवर एस्टिमेट कॉस्ट एंड अंडर एस्टिमेट बेनिफिट्स. ठीक है, अब बाज़ औक़ात ये होता है कि
آپ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور جو بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں نئے سسٹم کو ان کا آپ ذکر ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نیا سسٹم آپ نے انسٹال کر دیا ہے, اس سے آپ رپورٹس پرنٹ کرتے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹس پرنٹ کرنے کے لیے آپ کو پرنٹر چاہیے ہوگا, پرنٹر میں پھر کارٹریج خالی ہو جاتی ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, اس کے تو ڈھیر سارے مسئلے مسائل ہیں. حالانکہ میں اپنے پرانے سسٹم سے بڑی آسانی سے ریکارڈز کو پرنٹ کر لیتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن یہ چیز اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتی کہ آپ کے پرانے سسٹم میں بیک اپ کا کوئی طریقہ نہیں تھا, آپ کے پرانے سسٹم میں انڈیکسنگ کوئی نہیں ہو رہی تھی, سرچنگ کا کوئی طریقہ نہیں تھا, فائل لاسٹ ہو جائے تو اس کو ریکور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. یہاں پہ وہ ساری چیزیں ہیں, یہاں پہ آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں, یہاں پہ آپ اس کو ری پرنٹ کر سکتے ہیں, یہاں پہ آپ اس کو جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں, ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ تھوڑا سا بعض اوقات ایشو ہوتا ہے. سو یہ ساری سائیکالوجی سے ریلیٹڈ, نفسیات سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو کہ اکثر دیکھنے میں آتی ہیں جبکہ لوگ اس نئے سسٹم کو یوز کرنے والے لوگ جو ہے وہ اتنا کمفرٹبلی ایگری نہیں ہوتے. کمپنی کے سی ای او نے, کمپنی کے باسز نے نیا سسٹم تو امپلیمنٹ کروا دیا ہے, لاکھوں روپے لگا کے جو ہے وہ نئے سسٹم کو یوز کیا جا رہا ہے, ڈیولپ کر دیا گیا ہے, لیکن جو اور یہ کمپنی کا باس, یہ کمپنی کا سی ای او ایک ہے, پیچھے یوز کرنے والے اینڈ یوزر 100 ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ 100 لوگ یوز کریں گے تو سسٹم سکسیسفلی چلے گا. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے کہ یہ 100 لوگ میں سے چند لوگ ہیں یا کچھ لوگ ہیں وہ انکنوینئنٹ فیل کر رہے ہیں یا ان کو اتنا کمفرٹ نہیں فیل ہو رہی. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک چینج, ایک نئے سسٹم کو پراپرلی فنکشنلی سکسیسفلی یوز ہونے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں. اس کے علاوہ ٹرانزیشن پروسیس کی کاسٹ کو جو ہے وہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. جو ٹرانزیشن آپ نے کی ہے پرانے سسٹم سے جو نئے سسٹم میں آئے ہیں, سو اس میں بھی کچھ کاسٹ انوالو ہے. لیٹ سے ٹریننگ ہے, لیٹ سے آپ کچھ بینیفٹ رکھ لیتے ہیں. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ وقتی طور پر آپ کی ایڈیشنل کاسٹ آ سکتی ہے, لیکن اگین اس کے ریئل بینیفٹس اور ریئل جو فائدے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی ریویل ہوں گے. اگر ہم بات کریں پرانے سسٹم سے نئے سسٹم پر جانے کی اور ٹرانزیشن ہے, تو یہاں پہ کچھ کاسٹ ایسوسیٹڈ ہے. ایک ہے ریسٹریننگ کاسٹ, ایک ہے ریسٹریننگ فیکٹرز اور ایک ہے انیبلنگ فیکٹرز. سو ایز اے سسٹم میں کیا ہے, کاسٹ آف ٹرانزیشن ہے اور یہاں پہ بھی بینیفٹس آف ٹرانزیشن ہے. یہاں پہ سرٹنٹی آف کاسٹ ہے, یہاں پہ سرٹنٹی آف بینیفٹس ہے. ٹھیک ہے, سو یہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو آپ کے پرانے سسٹم سے نئے سسٹم میں جانے کی کچھ کاسٹ بھی ہے اور کچھ اس کے فائدے بھی ہوں گے, کچھ کاسٹ بھی ہے اور کچھ اس کے فائدے بھی ہوں گے. تو یہ ٹریڈ آف ہے. کچھ کاسٹ آپ ابھی سپینڈ کریں گے اس ٹرانزیشن کے دوران, لیکن اس کے بعد میں فائدے جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں گے, بہت سے اس میں ایڈوانٹیج ہوں گے. لیٹ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ پرانا سسٹم ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, اب اگر نئے سسٹم آپ انسٹال کرنے ہیں تو آپ نے اپنے جو کمپنی میں 100 امپلائیز سے ان 100 امپلائیز کو آپ نے کمپیوٹر بھی دینا ہے. اب 100 امپلائیز کو کمپیوٹر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کمپیوٹر کی قیمت 20,000 روپے ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 100 کمپیوٹرز کے تقریباً 20 لاکھ روپے لگ جائیں گے. تو 20 لاکھ روپے جو ہے وہ آپ لگا کے نیا سسٹم صرف نئے سسٹم پر آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, نئے سسٹم کو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اب یہ 20 لاکھ روپے تو آپ نے لگا دیے, یہ ون ٹائم کاسٹ ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ 1 سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد آپ کی کمپنی کا پروسیس, آپ کا کمپنی کا بزنس بہت زیادہ گرو کرے گا. ٹھیک ہے, سو یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے اور آپ کو فائدے جو ہے وہ کیا ہوں گے. سو کاسٹ شروع میں بھی ہائی ہو, بینیفٹ شروع میں کم ہو, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بینیفٹس بڑھتے جاتے ہیں. آئیے اس کے بعد بات کرتے ہیں ریوائزنگ مینجمنٹ پالیسیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیا سسٹم امپلیمنٹ کر دیا, اب نئے سسٹم کے اکارڈنگلی آپ کو کچھ مینجمنٹ پالیسیز بھی چینج کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, لیٹ سے آپ کا ایک آٹومیٹڈ بایومیٹرکس اٹینڈنس سسٹم ہے جو کہ آپ نے کمپنی میں انسٹال کر دیا. کہ پہلے آپ آ کے ایک مینول رجسٹر میں اٹینڈنس لگا رہے ہوتے تھے, چیک ان اور چیک آؤٹ کر رہے تھے. اب آپ کی بایومیٹرک بیس اٹینڈنس ہوگی کہ آپ آئیں گے, بایومیٹرک ڈیوائسز لگی ہیں وہاں پہ, تھم اسکیننگ کی, ٹھیک ہے, اور آٹومیٹکلی آپ کی اٹینڈنس مارک ہو جائے گی. شام کو جانے سے پہلے آپ وہاں پہ لاگ آؤٹ کر لیں گے.
اب اگر ایسا ایک نیا سسٹم آ گیا تو اکارڈنگلی آپ کو مینجمنٹ پالیسی بھی چینج کرنی پڑے گی. آپ کو لیٹ سے پہلے کمپنی کی پالیسی اولڈ سسٹم کے ساتھ کچھ اور تھی, اب جو ہے وہ کمپنی کی پالیسی اکارڈنگلی آپ کو چینج کرنی پڑے گی. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پہلے کس طریقے سے کام ہو رہا تھا, اب کس طریقے سے کام ہوگا. لیٹ سے پہلے جو ہے وہ آپ ٹائپ رائٹر پہ لیٹرز پرنٹ کر کے مینولی جو ہے وہ ڈسپیچ کرتے تھے اور تب دوسرے آفس میں جاتا تھا. اب نئے سسٹم کو یوز کرتے ہوئے آپ سمپلی ای میل کر دیتے ہیں. سو پہلے لیٹ سے آپ 3 سے 4 گھنٹے کا ڈیلے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ ٹائپ رائٹر پہ پرنٹ ہوگا, پھر وہ لیٹر ڈسپیچ ہوگا, پھر دوسرے آفس جائے گا. اب ای میل کی بات ہے, ہر وقت آپ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, انسٹنٹلی آپ نے ای میل کمپوز کی, وداؤٹ اینی ٹائم وہ ای میل جس کو آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں ود ان فیو سیکنڈز اس کے ان باکس میں پڑی ہوتی ہے. سو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب پرفارمنس اب جو ہے وہ بڑھنی چاہیے. پہلے اگر ایک کام آدھے دن میں ہو رہا تھا لیٹر بھیجنے کا, اب وہ کام جو ہے وہ 3-4 منٹ کے اندر ہو سکتا ہے. ای میل لکھی, فوراً بھیج دی, وہ جو ہے اسی طرح ریلیونٹ ریسیور کے ان باکس میں جا کر وہ اس کو پڑھ لے گا اور ایکشن پرفارم کر لے گا. اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جب نئے سسٹم پہ لوگ آ رہے ہیں تو آپ ان کو کیسے ریوارڈ کر رہے ہیں. مطلب کچھ اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہوں گے, سو ان کو ریوارڈ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی انکریجڈ ہوں, باقی لوگ بھی ان کو دیکھ کر موٹیویٹڈ ہوں. یہ بات یاد رکھیں کہ اس نئے کمپیوٹر بیس سسٹم, اس نئے بزنس سسٹم کو لوگ اس وقت تک اڈاپٹ نہیں کریں گے جب تک کہ آپ نے مینجمنٹ پالیسیز جو ہیں وہ اکارڈنگلی چینج نہیں کی. کیونکہ اگر پالیسیز وہی ہیں, اگر پالیسیز وہی ہیں تو پھر جو کمپنی کے یوزرز ہیں, جو اینڈ یوزرز ہیں, وہ کہیں گے کہ میں چاہے نئے سسٹم کو یوز کروں یا نہ کروں مجھے کوئی فائدہ ہے ہی نہیں, کیونکہ پالیسی تو پرانی ہے. ٹھیک ہے, پالیسی تو پرانی ہے. چاہے میں مینول رجسٹر پہ اپنی اٹینڈنس مارک کروں یا بایو میٹرک پہ مارک کروں, اب تو مجھے کوئی فائدہ یا کوئی نقصان ہے ہی نہیں, تو میں نئے سسٹم پر کیوں جاؤں. سو مینجمنٹ پالیسی جب تک چینج نہیں ہوگی لوگ نئے سسٹم پر نہیں آئیں گے. تو اگر آپ نے نیا بایو میٹرک بیسڈ اٹینڈنس سسٹم لگا دیا ہے تو آپ کو پالیسی ایسے چینج کرنی پڑے گی کہ لیٹ سے اب آپ کا چیک ان ٹائم جو ہے وہ پہلے آپ آدھا پونا گھنٹہ لیٹ بھی آ جاتے تھے. ٹھیک ہے, اب آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ پراپرلی مانیٹر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ویک کے 40 ورکنگ آورز جو ہے وہ ضرور پورے کرنے پڑیں گے وغیرہ وغیرہ. اکارڈنگلی یہ چیزیں ہوں گی. جو ایبسولوٹلی 40 ورکنگ آورز پورے کرے گا اس کو جو ہے وہ لیٹ سے 2% سیلری ریز ملے گا یا بونس ملے گا. تو اس قسم کی پالیسی سے جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں وہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, باقی لوگ دیکھ کے ان کو انکریج ہوتے ہیں. سو یہ ایسی چیزیں ضرور ہونی چاہیے. ورک پروسیس اسٹرکچرنگ ٹولز کی اگر بات کریں تو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز مسٹ بی ریوائز ٹو میچ دی ٹو بی سسٹم. اب جیسے ہم نے پہلے کہا کہ مینجمنٹ پالیسی چینج کریں, اب اسی طرح آپ نے جو ہے وہ ایس او پیز بھی چینج کر لی. اسٹینڈرڈ آپریشن پروسیجرز, پہلے کمپنی کے پروسیجر یہ تھے کہ آپ جو ہے وہ پرانے سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ آپ یوز ٹو تھے, مینولی کام ہو رہا تھا, ہینڈ بیسڈ رجسٹرز پر کام ہو رہا تھا. اب نیا سسٹم آ گیا ہے, چیزیں آٹومیٹڈ ہو گئی ہیں, ہر ایک کے پاس کمپیوٹرز ہیں, پرنٹرز ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب آپ کو اکارڈنگلی پرفارمنس بھی انکریز کرنی پڑے گی. اور جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بھی بات کی کہ آپ کو ریوارڈ ضرور دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے, جو اچھا کام کر رہا ہے, جس نے اس نئے سسٹم کو بڑا اچھے طریقے سے اڈاپٹ کر لیا ہے, اس کو آپ کو ریوارڈ کرنا پڑے گا. اور اسی طرح ریسورس ایلوکیشن ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ افیکٹ از دی ایکچوئل ری ایلوکیشن آف دی ریسورسز. جس کا مطلب یہ ہے کہ نئے سسٹم کو آپ نے امپلیمنٹ کر دیا ہے, لیکن اگر آپ نے نئے سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ریسورسز نہیں دیے, آپ نے کمپیوٹر تو انسٹال کر دیا, کمپیوٹر اس کو دے دیا, کمپیوٹر پر جو ہے وہ نیا سسٹم بھی انسٹال ہو گیا, لیکن پیچھے سے اگر انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے یا انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت سلو ہے, ٹھیک ہے, تو وہ نئے سسٹم کو یوز کرنے میں جو یوزر ہے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گا اور مسئلے مسائل آ سکتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سمبولک افیکٹ شوز دیٹ مینجمنٹ از سیریس اباؤٹ دی نیو سسٹم. ٹھیک ہے, بعض اوقات آپ کو تھوڑا سا اسٹرکٹلی بھی شو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کہ آپ اگر نئے سسٹم کو یوز نہیں کر رہے یا یہ نیا سسٹم جو ہے وہ جس طرح آپ ریوارڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح آپ ریوارڈ کر رہے ہیں نئے سسٹم کو یوز کرنے والوں کو, ان کو انکریج کر رہے ہیں, ریوارڈ کر رہے ہیں,
اس طرح یہاں پہ دوسرے اینڈ پہ نہ یوز کرنے والوں کو آپ جو ہے وہ ڈسکریج بھی کریں گے. لیٹ سے ان کو وارننگ دینی ہے یا لیٹ سے کچھ اور ان کو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر میں کوئی ایسی چیز لکھ دی ہے کہ اگر آپ نے نئے سسٹم کو یوز نہ کیا, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپنی کے بینیفٹس نہیں دیکھنا چاہتے اور کمپنی کو پھر آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو اس قسم کی کوئی باتیں کی جا سکتی ہیں. اگر ہم بات کریں اسیسنگ کاسٹ اینڈ بینیفٹس, ٹھیک ہے, نیا سسٹم ڈپلوائے ہو گیا, امپلیمنٹ ہو گیا, لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا. اب آپ اس کی کاسٹ اور بینیفٹس, جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ کاسٹ بھی ایسوسیٹڈ ہے لیکن بینیفٹس بھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ شروع میں کاسٹ کافی زیادہ ہو, بینیفٹس کم ہو, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کاسٹ کم ہوتی جاتی ہے اور بینیفٹس آپ کے بڑھتے جاتے ہیں. تو آپ کی کاسٹ اور بینیفٹس دو طریقوں سے ایویلیویٹ کی جاتی ہے. جو اینڈ یوزر ہیں, جو سسٹم کو یوز کریں گے, ان کو کیا کاسٹ پے کرنی پڑی اور ان کو کیا بینیفٹس ہیں, اور جنہوں نے نیا سسٹم امپلیمنٹ کیا, کمپنی کا باس ہے یا کمپنی کا سی ای او ہے یا ادارہ اٹ سیلف ہے, ان کو کیا کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے اور ان کو کیا فائدہ ہے. سو دونوں ایسپیکٹ سے آپ فائدہ اور نقصان دیکھتے ہیں. سو اینڈ یوزر کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا, مینجمنٹ کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے. پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس چینج کو, اس نئے سسٹم کو اڈاپٹ کرنے میں کون زیادہ ریزسٹنس کریٹ کر رہا ہے, کون زیادہ جو ہے وہ راضی نہیں ہے کہ نیا سسٹم جو ہے اس کو استعمال کیا جائے. سو بعض اوقات آپ کو گراس روٹ لیول پر بھی جو ہے وہ چینجز کرنی پڑتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہے کہ نیا سسٹم لانے کی وجہ سے آپ کو کمپنی کے بہت پرانے کسی امپلائی کو فارغ کرنا پڑے. کیوں؟ کیونکہ وہ نیا سسٹم یوز نہیں کرنا چاہتا, اس کی وجہ سے باقی لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں, اور اس کو ایگزامپل کے طور پر باقی لوگ بھی نئے سسٹم کو یوز نہیں کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے, کمپنی نے جو لاکھوں روپے لگا کے ایک نیا سسٹم امپلیمنٹ کیا ہے وہ لاس میں جا رہا ہے, کمپنی لاس میں جا رہی ہے. ان دیٹ کیس آپ کو اس ایک امپلائی کو, بے شک یہ پرانا امپلائی تھا, اس کو شاید فارغ کرنا پڑے گا, اس کو آپ کو فائر کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی کمپنی لاس کر رہی ہے. یا تو اس کو جو ہے وہ آپ چینج کریں, یا تو آپ اس کو انکریج کریں, یا تو آپ اس کو کسی اور طریقے سے سیٹسفائی کریں, نہیں تو آپ کو گراس روٹ لیول پر بھی کچھ چینجز کرنی پڑیں گے. یہ نئے سسٹم پر آنا یہ کسی بھی جگہ پر کوئی بہت آسان یا کوئی بہت ایزی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب نئی چیز کو اڈاپٹ کرنا صرف اس کیس میں بڑا آسان ہے جس طرح آپ کے پاس ایک پرانی گاڑی تھی اور آپ نے برانڈ نیو کار لے لی, تو آپ بڑا ایزیلی اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, یا آپ کسی پرانے گھر میں تھے اور آپ نئے گھر میں آ گئے جس میں زیادہ فیسلٹیز ہیں, اب یہ چینج تو اڈاپٹ کر لینا ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کمپیوٹر بیس سسٹم کی بات کریں, اگر آپ بزنس سسٹمز کی بات کریں, سو پرانے سسٹم سے نئے سسٹم پر آنا یہ کہیں پہ بھی آسان نہیں ہے, یہ کہیں پہ بھی ایزی نہیں ہے, یہ کہیں پہ بھی کمفرٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو جس کی ایگزامپل میں یہ دے سکتا ہوں کہ پہلے جو ہے وہ آپ کی مینول بینکنگ ہوتی تھی. جس طرح میں نے اگر کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں تو میں کسی برانچ میں جاتا تھا, ایک لسٹ میں فل اپ کرتا تھا, پیسے کیشیئر کو کیش دیتا تھا, اور وہ اکارڈنگلی آپریشن پرفارم کر کے جو بھی طریقہ کار ہے اگلے دن وہ پیسے جس کو میں بھیجنا چاہ رہا ہوتا تھا اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے تھے. اب نیا سسٹم یہ ہے کہ میں اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کر یہ پیسے ٹرانسفر کر سکتا ہوں, لیکن اس نئے سسٹم کو یوز کرنے کے لیے مجھے یوزر نیم اور پاسورڈ بنانا ہے. یوزر نیم بنانے کے لیے مجھے ایسا یوزر نیم بنانا ہے جو کہ 8 کریکٹر سے زیادہ بھی نہ ہو, جس میں اسپیشل سمبلز بھی ہوں. ٹھیک ہے, اور مجھے اس کے علاوہ جو ہے وہ پاسورڈ بھی یاد رکھنا ہے, یوزر نیم بھی یونیک ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب میں لاگ ان کروں تو مجھے ڈھونڈنا بھی ہے کہ کس مینیو میں جانا ہے, نیا بینیفیشری کیسے ایڈ کرنا ہے. اب یہ ساری چیزیں مجھے سیکھنا تھوڑا میرے لیے کمپلیکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا میرے لیے یہ مشکل ہوگا, لیکن ایک دفعہ میں اس سسٹم کے ساتھ یوز ٹو ہو جاؤں تو یہ میرے کام کو بڑا آسان کر دے گا. سو یہ چینج جو ہے آ گئی ہے کہ آپ پہلے مینولی بینک میں پیسے ٹرانسفر کرے تھے, اب آپ کمپیوٹر کی بیس پر کر رہے ہیں. اب یہ چینج اتنی آسان نہیں ہے, کیونکہ پہلے یوزر نیم کریٹ کرنا, پھر یوزر نیم کریٹ کرنے سے پہلے آپ بینک کو کال کر کے ویریفائی کرتے ہیں, اپنی ڈیٹیلز بتاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے جو پاسورڈ رکھا وہ پاسورڈ آپ سے بھول جائے, پاسورڈ کو ریکور کرنے کے لیے آپ کو بینک کو کال کرنی پڑے. اب یہ مسئلے مسائل سارے آ سکتے ہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نئے سسٹم پر آنا یہ تھوڑا سا ہارڈر ہے. لیکن اگر اس کے لانگ ٹرم بینیفٹس کو دیکھا جائے
تو یہ لانگ ٹرم بینیفٹس اس کے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. پیپل نیڈ ٹو بی کنوینس دیٹ ہیز ورکڈ ان دا پاسٹ may not work in the future. آپ کو کمپنی کے پرانے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ جس طریقے سے کام کر رہے تھے اب یہ طریقہ کار نہیں چلے گا, تو یا تو آپ نئے طریقہ کار کو اڈاپٹ کریں یا آپ کمپنی کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, سو یہ چیز ایکسپلیسٹلی کمیونیکیٹ کرنی پڑے گی. اگر ہم بات کریں موٹیویٹنگ ایڈاپشن, آپ کو موٹیویٹ بھی کرنا پڑے گا, یوزرز کو تھوڑا سا کنوینس بھی کرنا پڑے گا اینڈ یوزرز کو, اور اس کے واضح ثبوت دینے پڑیں گے. لیٹ سے جو لوگ کمپنی کے 100 لوگ ہیں, 80 لوگ جو ہے اس میں نئے سسٹم کو بڑے اچھے طریقے سے یوز کر رہے ہیں, اپنا سارا کام کر رہے ہیں, 20 لوگ اس میں سے یوز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, سو آپ نے ایکسپلیسٹلی بتائیں کہ جو لوگ اس سسٹم کو یوز کر رہے ہیں ان کو کیا بینیفٹ ہو رہا ہے. لیٹ سے آپ نے ان کو کوئی بونس دے دیا, ان کو کوئی سیلری دے دی, لیٹ سے ان کی چھٹی جو ہے وہ 1 گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے, تو کوئی ایسے ایکسپلیسٹلی بینیفٹ دے سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. پلس آپ کوئی انفارمیشن اسٹریٹجی یا پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی بنا کر ایکسپلیسٹلی یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اگر نئے سسٹم کو یوز نہیں کریں گے, کمپنی میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے, آپ پھر کوئی اور کمپنی تلاش کر لیں. ایسے بھی بات کی جا سکتی ہے. یہ بھی کیا جا سکتا ہے لیٹ سے جو کمپنی کا بیسٹ امپلائی ہے جو سسٹم کو یوز کرے, اکثر ہم نے کمپنیز میں دیکھا ہے امپلائی آف دا منتھ کو جو ہے وہ آپ اناؤنس کریں. سو یہ چیزیں بھی انکریج کرتی ہیں, موٹیویٹ کرتی ہیں. تو آپ کا پرپز یہ ہے چینج مینجمنٹ کا, اس پرانے سسٹم سے نئے سسٹم میں آنے کا آپ کا پرپز یہ ہے کہ جو یوزرز ہیں, جو اڈاپٹرز ہیں, ان کو کنونس کریں, ان کو ہیلپ کریں, ان کو انکریج کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور جہاں پر وہ مسئلہ محسوس کر رہے ہیں اس مسئلے کو وہاں پر جا کے حل کریں. ٹھیک ہے, لیٹ سے ایک بندہ اس لیے یوز نہیں کر رہا کہ اس کو بیسک کمپیوٹر کی نو ہاؤ نہیں ہے. ان دیٹ کیس آپ اس کو سیپریٹلی, اگر یہی ریزن ہے تو آپ اس کو سیپریٹلی بیسک کمپیوٹر کی نو ہاؤ دیں, اس کو آپ جو ہے وہ انسٹرکشنز دیں وغیرہ وغیرہ. اگر لیٹ سے ایک بندہ اس لیے یوز نہیں کر رہا کہ کمپیوٹر کی اسکرین سے جو ہے وہ اس کی آئی سائٹ جو ہے وہ مزید ویک ہوتی ہے یا اس کو کوئی آئی سائٹ کا پرابلم ہے, ان دیٹ کیس آپ اس کے لیے LED اسکرین اویلیبل کر لیں. ان دیٹ کیس آپ اس کے لیے کوئی اسکرین فلٹر لگا دیں. ٹھیک ہے, یا اس طریقے سے کوئی چھوٹی اسکرین لگی ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے بڑی اسکرین لگا دیں جس پہ وہ ایزیلی اس کو دیکھ سکے. سو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی اڈاپشن کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جا سکے. ٹریننگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ ٹریننگ یوزر مینولز کے حساب سے نہیں ہے بلکہ اس چینج کو ایکسیپٹ کرنے کے حساب سے ہے. ٹھیک ہے, سو جیسا میں نے ابھی ایگزامپل دی کہ ہو سکتا ہے کمپنی کا ایک امپلائی نئے سسٹم کو اس لیے یوز نہ کر رہا ہو کیونکہ نئے سسٹم کو یوز کرنا وہ جانتا ہی نہیں ہے, تو آپ کو ایکسپلیسٹلی پھر اس کو ٹرین کرنا پڑے گا, اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا. سو آپ یہ ایزیوم نہیں کر سکتے کہ نیا سسٹم اتنا اچھا, اتنا آسان اور اتنا سمپل بنا ہوا ہے کہ اس کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے. جس کو کمپیوٹر یوز نہیں بھی کرنا آتا وہ بھی یوز کر سکتا ہے. یہ ایزیوم نہ کریں. اگر آپ یہ ایزیوم کریں گے سو یہ ایزمپشن غلط ہوگی. سو اکارڈنگلی آپ کو ہر یوزر کو ٹرین کرنا پڑے گا, اس کو جو بھی ٹریننگ کا طریقہ کار ہے وہ آپ کو ایکسپلیسٹلی دینا پڑے گا. اچھا, آپ کو ضروری نہیں ہے کہ بعض اوقات آپ سسٹم کا یوز کرنا اس کو دکھائیں کہ یہ بٹن ہے, یہ پریس کریں گے تو پہلے جو کام مینولی آپ رجسٹر میں اس طریقے سے کر رہے تھے, یہ فارم آپ فل اپ کر رہے تھے, اب وہ فارم آپ یہاں سے ریٹریو کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کی ٹریننگ دیں. آپ ویسی بیسک نو ہاؤ کمپیوٹر کی دے سکتے ہیں کہ یہ مینیوز ہوتے ہیں, بٹنز ہوتے ہیں, بٹنز پہ لیبلنگ لکھی ہوتی ہے. سیو کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی فارم اوپن کیے ہوئے وہ اس کا ڈیٹا سیو ہو جائے گا. ایرر میسج آ گیا ہے, اس کو آپ دیکھیں گے کہ کیا ایرر میسج ہے, ایگزیکٹلی جو فیلڈ مسنگ ہے اس کو پرووائڈ. سو جنرل طریقے سے آپ نے اس کو گائیڈ کر دیا. اور آپ کمپنی کے حساب سے ٹریننگ نہ دیں بلکہ یوزر کے حساب سے ٹریننگ دیں. یوزر کو اگر بیسک نو ہاؤ نہیں پتا آپ اس کو بیسک نو ہاؤ کی ٹریننگ دیں. یوزر کو اگر اس سافٹ ویئر کی ڈیٹیلز نہیں پتا تو آپ سافٹ ویئر کے حساب سے اس کو ڈیٹیل بتا سکتے ہیں. ٹریننگ کے مختلف طریقہ کار ہیں جن کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے تھے. 1-to-1 ٹریننگز بھی ہو سکتی ہیں, 1-to-many ٹریننگز بھی ہو سکتی ہیں, آن لائن سیشنز بھی ہو سکتے ہیں, کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے, کوئی اینیمیشن بھی ہو سکتی ہے. سو مختلف طریقوں سے ٹریننگ کی جا سکتی ہے. ٹریننگ کا کون سا میتھڈ جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک ہے آپ کے پاس 1-to-1 ٹریننگ.
مطلب کسی ایک پرسن نے کسی ایک پرسن کو کسی ایک امپلائی کو ٹرین کیا. دوسرا ہے کلاس روم ٹریننگ 1 to many, اور تیسرا ہے کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ. ٹھیک ہے, کسی اینیمیشن کے تھرو, کسی ویڈیو کے تھرو جو ہے وہ آپ نے ٹرین کیا. اگر آپ کاسٹ ٹو ڈیولپ کریں, 1 to 1 ٹریننگ کی کاسٹ جو ہے وہ لو ٹو میڈیم ہے, کلاس روم کی ٹریننگ کی کاسٹ میڈیم ہے, اور کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ کی کاسٹ ہائی ہے. کیوں؟ کیونکہ 1 to 1 ٹریننگ کی بات کریں گے, آپ نے جس امپلائی کو ٹرین کرنا ہے اس کے ڈیسک پہ آپ چلے گئے, وہیں پہ آپ نے جو ہے وہ اس کو سکھا دیا, بتا دیا. اگر آپ کلاس روم ٹریننگ کی بات کریں تو آپ سب کی اویلیبلٹی کی پہلے چیک کریں گے, پھر کوئی کلاس روم اسپیسیفائی کریں گے, پھر وہاں پہ ایک کمپیوٹر یا ایک پروجیکٹر اسکرین لگائیں گے, تو یہاں پہ کاسٹ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ کی بات کریں تو آپ کو پورا ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑے گی, پورا ایک جو ہے وہ اینیمیشن فار ایگزامپل بنانی پڑے گی. آپ کے کیس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ آپ کو دی گئی تھی ویڈیوز کی صورت میں, پورے ٹیوٹوریلز تھے کہ آپ نے CMS کو کیسے ایکسیس کرنا ہے, کیسے لاگ ان کرنا ہے, اسائنمنٹ کیسے اپلوڈ کرنی ہے, کون سے ماڈیولز کو کیسے رجسٹر کرنا ہے, رزلٹ اپنا کیسے دیکھنا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو بھی بتائی گئی تھیں. کاسٹ ٹو ڈیلیور دیکھیں, سو 1 to 1 ٹریننگ میں جو ہے وہ آپ کی آؤٹ پٹ بڑی اچھی آتی ہے, جس ایک یوزر کو آپ نے ٹرین کیا وہ بڑا اچھا پرفارم کرتا ہے. کلاس روم کی بات کریں تو وہاں پہ میڈیم پرفارمنس آتی ہے کیونکہ آپ جنیرکلی سب کو بتا رہے ہیں. اور کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ کی اگر بات کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا, اس کی آؤٹ پٹ, اس کا آؤٹ کم لو ہے. آپ نے ایک ویڈیو ٹیوٹوریل تو بنا دیا, وہ اینڈ یوزر نے دیکھ بھی لیا, لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا, یا اسٹل اس کے ذہن میں کنفیوژن ہے. سو یہاں پہ ڈیلیوری لو ہے. امپیکٹ دیکھیں, امپیکٹ بھی اس کا یہاں پہ فوراً اثرات بڑے ہائی ہیں, یہاں پہ اثرات اس کے لو ہیں, اور یہاں پہ کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے لیکن 1 to 1 ٹریننگ کی طرح نہیں ہے. اور ریچیبلٹی کی بات کریں کیسے یہ کیا جائے گا, سو 1 to 1 ٹریننگ کو آپ مطلب اس میں کاسٹ جو ہے وہ بڑی لو ہے, آپ بڑی آسانی سے ریچ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میڈیم ہے اور یہاں پہ اس کو ریچیبلٹی کی کاسٹ کافی ہائی ہے. آئیے اس کے بعد بات کرتے ہیں پوسٹ امپلیمنٹیشن ایکٹیویٹیز کی. لیٹ اس ہیو اے لک آن دی پوسٹ امپلیمنٹیشن ایکٹیویٹیز, جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب نیا سسٹم امپلیمنٹ کر دیا, سو میک شور کہ آپ کی کمپنی میں یہ تاثر نہ ہو کہ یہ ایک آپشنل چیز ہے کہ اگر کسی نے اڈاپٹ کر لیا تو ٹھیک ہے, نہ اڈاپٹ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, بلکہ یو ہیو ٹو انسٹیٹیوشنائز دی نیو سسٹم. اکارڈنگلی آپ نے SOPs چینج کیے ہیں, اکارڈنگلی آپ نے بینیفٹس ریوائز کیے ہیں, اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ نے اچھا پرفارم نہ کرنے والوں کو یا اس سسٹم کو نہ یوز کرنے والوں کو وارن کیا ہے. سو آپ نے اس کو فارملی جو ہے وہ ایک میسج براڈ کاسٹ کرنا ہے کہ ناؤ دس سسٹم نیڈس ٹو بی جو ہے دس سسٹم نیڈس ٹو بی اڈاپٹڈ ان اینی کیس. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہم بات کریں وہ ہے ریفریز. ریفریز کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم اب بن گیا ہے, اس کو یوز کریں گے. اس میں if you like it, if you don't like it, you have to use it. We cannot move back to the old system. اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ باقی چیزیں کو بھی آپ خیال رکھیں گے کہ پروجیکٹ اسپانسر یا مینیجر جو ہے وہ ایکٹیولی پروموٹ کرتے رہتے ہیں, اس کا یوز جو ہے وہ بتاتے رہتے ہیں, اور یوزرز کو جو ہے وہ اس نئے سسٹم کی انفارمیشن بتدریج دیتے رہتے ہیں. اب لیٹس سے اینڈ یوزر نے نیا سسٹم بنانا شروع کر دیا ہے, یوز کرنا شروع کر دیا ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا بینیفٹس چل رہے ہیں. وہ جو کام پرانے سسٹم میں کر رہا تھا وہ نئے سسٹم میں بھی وہی کام کر رہا ہے. اس کو کیا فائدہ ہوا یا کمپنی کو کیا فائدہ ہوا, یہ انفارم کرنا پڑے گا. لیٹ سے آپ نے یہ بتایا کہ نئے سسٹم کی انسٹالیشن کے بعد کمپنی نے جو ہے وہ پہلے مہینے میں اتنے % کا بزنس گرو کیا ہے, اتنا کمپنی کو پروفٹ ہوا ہے, یا پہلے کسٹمرز کی رپورٹس یہ شو کرتی تھی کہ ہمارا بزنس اتنے ملینز کا تھا, اب ہمارا بزنس گرو کر گیا ہے. سو یہ چیزیں جب امپلائیز کو, اینڈ یوزرز کو, اڈاپٹرز کو پتہ چلیں گی تو وہ انکریج ہوں گے اور وہ سسٹم کو یوز کنٹینیوسلی کریں گے. سسٹم سپورٹ کی بات کریں, سو ٹرانزیشن فرام پروجیکٹ ٹیم ٹو این آپریشنز گروپ. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا ہے, اب سسٹم سپورٹ کی طرف آ گئے ہیں, سسٹم امپلیمنٹڈ ہے, نیا سسٹم لوگوں نے شروع کر دیا ہے. اس کے کئی طریقے کار ہو سکتے ہیں جس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا. آن ڈیمانڈ ٹریننگ ہو سکتی ہے, جب ضرورت پڑے آپ ٹریننگ ایک کنڈکٹ کرا لیں. ڈیولپمنٹ ٹیم سے لوگ منگوائے اور انہوں نے ٹریننگ دی. آن لائن سپورٹ بھی ہو سکتی ہے, ویب پہ پوری ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے, کون سے مینیو میں جائیں.
ہیلپ ڈیسک ہو سکتی ہے جہاں پہ کال کر کے آپ جو ہے وہ چیزوں کو ریزالو کر سکتے ہیں. لیول 1 ہیلپ ڈیسک میں موسٹلی سالو ہو جاتے ہیں پرابلم. لیول 1 پہ سالو نہیں ہوئے پھر وہ لیول 2 پہ سالو ہو جاتے ہیں جہاں پہ مور ٹیکنیکل اور ہائر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی اگر پرابلم سالو نہیں ہو تو لیول 3 پہ کمپنی کے ٹاپ موسٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ اس مسئلے کو ضرور جو ہے وہ حل کرتے ہیں. سو وہ کوئی مسئلہ جو کہ لیول 1 پہ سالو نہیں ہوا اس کو لیول 2 پہ ایسکیلیٹ کیا جاتا ہے. سو آپ ہر پاسبل طریقے سے سسٹم کی سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. ڈیورنگ دا یوز آف دا سسٹم اگر کوئی پرابلم آ گیا ہے اس کو رپورٹ کرنے کے کئی طریقے ہیں. کوئی ایرر آ گیا ہے, ڈیٹ اینڈ ٹائم نوٹ کریں, کوئی اسکرین شاٹ ہے وہ نوٹ کریں, کون رپورٹ کر رہا ہے وہ اپنا نام دے, اپنا ای میل ایڈریس دے, اپنا ٹیلی فون نمبر دے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے کس سے بات کی ہے, یا وہ ایگزیکٹلی کیا آپریشن پرفارم کر رہا تھا جس کی وجہ سے یہ پرابلم آیا ہے, یہ ساری چیزیں آئیں گی. کیا ایکشنز ہو سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں جائیں گی. سو یہ ساری پرابلم رپورٹ میں آ سکتی ہیں کیونکہ اٹس ایبسولوٹلی نارمل کہ آپ نیا سسٹم یوز کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلے مسائل آگے ہیں. ان مسئلے مسائل کو لے کر آپ آگے نہیں چل سکتے, آبویسلی ان کو فکس کرنا ہے. سو فکس کرنے کے لیے اس پرابلم کو کیسے رپورٹ کرنا ہے اور اس کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے, کیا چیزیں اس میں ہونی چاہیے, یہ ہم نے یہاں پر دیکھا. اور سسٹم مینٹیننس جس کو ہم نے دیکھا ہے, یہ ٹائم ٹیکنگ جاب ہے, ایکسپینسو ہے. اس میں آپ کے وہ لوگ جو کہ فل ٹائم پروگرامرز ہیں آپ کی کمپنی میں ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے. کوئی اگر ایسے ایشوز آ رہے ہیں ان کو پہلے رپورٹ کیا جاتا ہے. کئی ریسورسز سے آپ کو پرابلمز آ رہے ہیں, اینڈ یوزر بھی رپورٹ کر رہا ہے, کمپنی کا مینیجر جو ہے وہ بھی رپورٹ کر رہا ہے. کوئی سسٹم آپ نے اس طریقے سے بتایا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی لاگ ان کرتے ہوئے آپ کو ایرر میسیجز دے رہا ہے. سو یہ ڈفرینٹ سورسز ہو سکتے ہیں جو کہ ایررز کو رپورٹ کریں ہیں. آپ کا پرپز یہ ہے کہ آپ ہر پاسبل طریقے سے سسٹم کی مینٹیننس کریں اور کوئی بھی اگر ایسے ایشوز ہیں تو ان کو اکارڈنگلی ان ٹائم ان کو فکس کیا جا سکے. اینڈ لاسٹلی یو اسیس دی پروجیکٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کمپنی نے جو اتنا پیسہ لگا کے ایک نیا سسٹم امپلیمنٹ کیا ہے اس کا کیا فائدہ ہوا, کتنا سکسیسفل رہا, کتنا یہ انسکسیسفل رہا, کمپنی کو کتنا فائدہ ہوا, یا ڈیولپمنٹ ٹیم نے جنہوں نے اس کمپنی کو یہ سافٹ ویئر بنا کے دیا ہے جو 6 مہینے کی ایفرٹ تھی جس میں لیٹ سے 100 پروگرامر سے اور 100 ٹیم ممبر سے کیا فائدہ ہوا, اس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. پروجیکٹ ٹیم ریویو کیا جاتا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ کن لوگوں نے اچھا کام کیا, کن لوگوں نے اچھا کام نہیں کیا, وہ مسٹیکس انہوں نے جان کے کی یا جو ہے وہ مسٹیک جو ہے وہ نیچرل تھی. ان مسٹیکس کو آئندہ کے لیے کیسے جو ہے وہ ریموو کیا جا سکتا ہے. اور جو ویری امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از لیسن لرنڈ. ٹھیک ہے, آپ نے اس پروجیکٹ پر کام کرنے سے کیا سیکھا. ٹھیک ہے, جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ان کو اگلے پروجیکٹس میں فالو کیا جاتا ہے. جو اچھی پریکٹسز نہیں تھیں ان کو بھی نوٹ ڈاؤن کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ اگلے پروجیکٹس میں اس کو ایوائڈ کیا جائے. اور اسی طرح سسٹم کو بھی ریویو کرتے ہیں. یہ تو تھا ٹیم کا ریویو, اب آپ سسٹم کو بھی ریویو کرتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سسٹم جو آپ نے امپلیمنٹ کیا اس سے کمپنی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, جو گولز آپ اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ گولز اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے, جو ایکسپیکٹڈ ویلیوز جو ٹارگٹس تھے وہ کتنا اچیو ہوئے ہیں, جو کمپنی اپنا بزنس گرو کرنا یا بزنس کا بینیفٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی, ٹھیک ہے, وہ میٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, جتنی کاسٹ انہوں نے اسپینڈ کی ہے وہ کاسٹ کس حد تک جو ہے وہ پوری ہوئی ہے یا پوری ہوگی. سو دیز آر آل گوئنگ ٹو بی دی پروجیکٹ اسیسمنٹ. لیٹ اس ناؤ پروسیڈ ٹوورڈز دی سمری آف ٹوڈیز لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم نے پوسٹ انسٹالیشن سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کو دیکھا. ہم نے اسپیشلی کلچرل ایشوز دیکھے کہ جب آپ نئے سسٹم کو انسٹال کرتے ہیں, نئے سسٹم کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, سو میں بھی جو اینڈ یوزر ہے جو کہ پرانا سسٹم کئی سالوں سے کئی عرصے سے یوز کر رہا تھا وہ اس کو کمفرٹیبلی اور کنوینئنٹلی اڈاپٹ نہ کرے. اس کے کیا ایشوز ہیں, کیوں وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتا, کیوں وہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہے گا, کیسے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ڈفرنٹ ڈیٹیلز ہم نے دیکھی. ہم نے ایس او پیز کو بھی دیکھا, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو ریوائز کریں, مینجمنٹ پالیسیز کو ریوائز کریں, اچھا کام کرنے والوں کو ریوارڈ کریں, جو اچھا کام نہیں کریں ان کو آپ فگر آؤٹ کریں. سو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے آج کے لیکچر میں دیکھا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کیس ٹولز کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے پاس کچھ ٹریڈ آفز ہیں کیس ٹولز کو یوز کرنے کے لیے, وہ کیا ہیں, کس آرگنائزیشن کے لیے کون سے کیس ٹولز جو ہیں وہ زیادہ مناسب ہیں, کون سے اس کے کمپوننٹس ہو سکتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم کیس ٹولز کے حوالے سے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے.
This ends our lecture here. I hope you enjoyed it. I'll see you with more details. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.